नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में एक बार फिर इस साल की दिफाई साजो सामान की सबसे बड़ी नुमाइश यानी आइडियाज़ 2016 का इनेकाद हुआ है। खित्ते में दिफाई साजो सामान के हवाले से ये एक बहुत बड़ी नुमाइश होती है जिसमें पाकिस्तान अपनी दिफाई इस्तात को, दिफाई साजो सामान बनाने की महारत को पूरी दुनिया के सामने पेश करती है। पूरी दुनिया से मेहमान इस नुमाइश में आते हैं और इस नुमाइश में पाकिस्तान की इस्तात और उसकी दिफाई एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये एक बहुत बड़ी विंडो होती है जिसके ज़रिए पाकिस्तान अपनी दिफाई मसनूआत पूरी दुनिया में फ़रोख्त के लिए पेश करता है। ये एक भरपूर नुमाइश होती है, हर साल ये कराची में इसका इनेकाद होता है और इसके लिए अमूमन देखने में आया है कि सरबराह ममलिकत पाकिस्तान के इसकी इफ्तिताह करते हैं। अब अपने दौरे हुकूमत में तीसरी बार वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज आइडियाज़ 2016 का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज आइडियाज़ 2016 का जब इफ्तिताह किया तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की मेहमान जो कि इस नुमाइश में ख़ास तौर पर शिरकत के लिए आए हुए हैं, पाकिस्तान के में दिफाई साजो सामान से मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे और पाकिस्तान के दिफाई इदारों के भी नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। मगर आज आइडियाज़ 2016 की एक और बड़ी अहमियत की बात थी कि इस मौके पर उमूमन जैसे होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ भी इस इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के साथ तशरीफ़ लाए और लगता ये है कि ये एक इस लिहाज से इसकी एक बड़ी अहमियत है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ जो कि अब से 5 दिन बाद अपने ओहदे से रिटायर होने वाले हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ये इत्तलात के मुताबिक आखिरी अवामी तकरीब थी जिसमें ये दोनों पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात एक साथ शरीक हो रही हैं। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ जनाब जनरल राहील शरीफ के साथ इस नुमाइश में उन्होंने साथ मिलकर इफ्तिताह किया और कुछ वक्त एक साथ गुजारा। अवामी तकरीबात के लिहाज से ये आखिरी तकरीब है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हैसियत से जनरल राहील शरीफ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के साथ मौजूद है। हमें बताया गया है कि अब इस सिलसिले में जो एक अहम तकरीब होगी वो एक मुलाकात होगी जो इल्विदाई मुलाकात करेंगे जनरल राहील शरीफ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से, और जो हमारी इत्तलात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ होगी जब जनरल राहील शरीफ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से अपनी इल्विदाई मुलाकात करेंगे। इस लिहाज से आज की ये तस्वीर, आज की ये तकरीब इंतहाई अहम है कि पहली आखिरी बार वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ किसी अवामी तकरीब में एक साथ नज़र आए हैं और इसके साथ ही जनरल राहील शरीफ का दौरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो आखिरी रोज़ है उसका एक और अहम दिन आज तकमील से गुजरा। आज जनरल राहील शरीफ ने सदर्न कमांड का इल्विदाई दौरा भी किया। अपने इल्विदाई दौरों की जो ये पूरा हफ्ता है जिसमें जनरल राहील शरीफ इल्विदाई दौरे कर रहे हैं, आज इस सिलसिले में उनका सदर्न कमांड का भी इल्विदाई दौरा हुआ है। आज की तकरीब तो हो गई लेकिन कराची के शहरियों के लिए कोई ना कोई बहाना होता है तकलीफ का और परेशानी का। गो कि ये एक बड़ी तकरीब थी कराची के लिहाज से, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फंक्शन था जो कराची में था, लेकिन कराची वालों को ये बिलबिलाता हुआ छोड़ गया। ख़ास तौर पे आज के दोपहर के कई घंटे ऐसे थे जिसमें कराची शहर की मुख्तलिफ सड़कें मुंजमद हो गई। कहा यह जा रहा था कि ये क्योंकि VVIP मूवमेंट है, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, वज़ीर आज़म का ये भी फैसला था कि वो आज क्लिफ्टन भी जाएंगे और पहले दिन से अलील सिंध के मौमर गवर्नर जनाब सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की अयादत भी करेंगे। तो जिस रास्ते से वज़ीर आज़म को गुजरना था एयरपोर्ट से वो आइडियाज़ के लिए तशरीफ़ लाए, इस नुमाइश के लिए आइडियाज़ से वो तशरीफ़ ले गए क्लिफ्टन, जहाँ उन्होंने जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की क़यादत की, वहाँ से वो एयरपोर्ट तशरीफ़ ले गए और इन तमाम घंटों के दौरान कराची का वो पूरा मरकज़ी इलाका मुंजमद हो गया।
اور اس دوران چیف آف آرمی اسٹاف کی موومنٹ بھی تھی, دوسرے وفود کی بھی موومنٹ تھی, اور اس طرح سے کراچی کے شہریوں کے لیے انتہائی تکلیف کا یہ باعث بن گیا, کیونکہ لوگ گھنٹوں ٹریفک جیم کے اندر پھنس گئے. آپ یہ مناظر اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ایمبولینسز بھی تھی, اور یہ اسکول کا وقت تھا, دوپہر کا وقت جب اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے. کراچی کے شہری اپنے بچوں کے سمیت ان اسکولوں کے سے چھٹی کے بعد راستوں میں پھنس گئے, ایمبولینسز پھنس گئی, لوگ اپنے دفاتر کے راستوں سے آتے جاتے پھنس گئے, جو لوگ لنچ کے لیے دفتر سے نکلے تھے وہ پھنس گئے, اور یہ تکلیف کچھ منٹوں کے لیے نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں جاری رہی کراچی کے شہریوں کے لیے, اور اس پر وہ ہر جگہ آہو بکا کرتے ہوئے دیکھے گئے. اگر جب اتنی سیکیورٹی کرنی ہے تو کسی کنٹونمنٹ ایریا کے اندر یا ایئر فورس بیس کے اندر ان کو یہ پروگرام کرنا چاہیے تاکہ پبلک کو تکلیف نہ ہو. کافی پرابلم ہوتا ہے, ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے, اگر کسی کو ایمرجنسی ہے اس میں خاص طور پر زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. روز کی پریشانی ہے, اس کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ کوئی عوام تو حل نہیں کرے گی, گورنمنٹ کا کام ہے حل کرنا. دیر سے گھر پہنچتے ہیں, پریشانی الگ ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو پرابلم برداشت کر لیں گے, فار ایور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دفتر سے نکلتے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں گھر پہنچتے. ایوری 2 ایئرز یہ جو میگا ایونٹ یہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ جو کراچی کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اس ایگنی میں سے گزرتے ہیں. آج صبح میں بھی آنے میں بھی بڑی پریشانی ہوئی, ابھی بھی جانے میں پریشانی, یہی مسئلہ ہے. یہ لوگ تو اپنا سب بند کر کے نکل جاتے ہیں, مگر سفر پوری پبلک کو کرنا پڑتا ہے. اس جو مینجمنٹ ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی. توقع یہ ہونی چاہیے تھی کہ سندھ حکومت جو کہ میزبان ہے اس میگا ایونٹ کی, اس کے انتظامات ہوتے اور پولیس کے ساتھ مل کے, دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے بہت باریک بینی سے اس کی پلاننگ کی جاتی تاکہ شہریوں کو پریشانی کم سے کم ہوتی. اور جس انداز کا آج یہ آفت کی طرح سے یہ کئی گھنٹے گزرے کراچی والوں کے لیے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ جب بھی اس قسم کا میگا ایونٹ ہو ایسا نہ ہو. اور ابھی کیونکہ یہ آئیڈیاز جاری ہے, اس حوالے سے بھی جو تکلیف روزانہ کے لیے کراچی والوں کے لیے, خاص طور پہ ان تمام علاقوں سے گزرنے والوں کے لیے روزانہ کئی گھنٹوں کی تکلیف ہوتی ہے, اس کو مختصر کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف قوم سے کیے ہوئے وعدے پر مسلسل عمل کرتے ہوئے آج انہوں نے 10 دہشت گردوں کی, مزید 10 دہشت گردوں کی سزائے موت پر کے ڈیتھ وارنٹ دستخط کیے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی یہ ایک اور آخری دنوں کی مؤثر کارروائی ہے. اس کی ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے اپنے دور ملازمت کے 3 سال کے دوران مسلسل اس کی قیادت کی, اس کو کمانڈ کیا اور سامنے سے, فرنٹ سے اس کو لیڈ کیا. دہشت گردی کی بے کنی میں یہ 3 سال انتہائی اہم رہے ہیں. پاکستان کے سیکیورٹی حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ہارتی ہوئی جنگ, جو کہ سن 2013 میں لگ رہا تھا کہ پاکستان ہار رہا ہے, اب جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پھر کراچی پاکستان کے تمام بڑے شہر اس کی گواہی دیتے ہیں. گو کہ یہ جنگ ابھی جاری ہے اور اس کے بہت سے مراحل باقی ہیں, فیصلہ کن فتح بھی حاصل کرنا باقی ہے, لیکن بہرحال یہ 3 سال انتہائی اہم ہے. جنرل راحیل شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری دنیا میں پاکستان کا لوہا منوایا کہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کس طرح سے کی جاتی ہے. اور اس جنگ کو ایسا لگتا ہے جنرل راحیل شریف آخری دن تک, اپنی مدت ملازمت کے آخری دن تک جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی گواہی آج ایک بار پھر سامنے آئی جب جنرل راحیل شریف نے آج دہشت گردی اور مسلح افواج کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث مزید 10 خطرناک دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی. یہ تمام مجرمان وہ تھے جنہوں نے میجسٹریٹ اور ٹرائل کورٹ کے سامنے اقبال جرم کیا تھا. فوجی عدالت سے ان کو سزائیں ہوئی تھی اور ان سب پر انتہائی سنگین الزامات ہیں ایسا لگتا ہے. ایک اور بات بہت اہم ہے کہ گو کہ جنرل راحیل شریف کی جانب سے, فوجی عدالتوں کی جانب سے دہشت گردوں کو سزائیں جاری ہیں, دی جا رہی ہیں, ان پر جرائم ثابت ہو رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ان کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہے ہیں, مگر دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے دہشت گردوں کی پھانسی کی سزاؤں پر فی الحال عمل درآمد روکا ہوا ہے, یا اس پالیسی پر نظر ثانی کی جا رہی ہے, جو کہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی سیریس بات لگتی ہے. اگر حکومت دہشت گردوں کو سزا نہیں دینا چاہتی یا ان کو پھانسی نہیں دینا چاہتی, کم از کم یہ گواہی پچھلے 8 مہینوں سے نظر آ رہی ہے, جب پچھلے 8 مہینے سے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے کسی دہشت گرد کو پھانسی نہیں دی گئی ہے. گزشتہ 8 مہینے سے پھانسی کی سزا رکی ہوئی ہے. آخری بار 30 مارچ
2016 کو پشاور میں 13 فوجیوں کے قتل میں ملوث 2 دہشت گردوں کو پھانسی دی گئی تھی. مارچ کے بعد سے اب تک کسی دہشت گرد کو پھانسی نہیں دی گئی ہے. آج جن دہشت گردوں کی موت کی سزا شامل کی گئی ہیں ان میں شامل ہیں فوجی عدالتوں سے 100 جو آج کی جو سزائیں ہوئی ہیں اس کو ملا کے کل 136 دہشت گردوں کو اب سزائے موت سنائی جا چکی ہے فوجی عدالتوں سے. اور اس طرح سے صرف حکومت کی جانب سے ابھی 12 مجرموں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے. 136 میں سے 12 لوگ ایسے ہیں جو کہ دراصل پھانسی پر چڑھے ہیں اور 124 مجرمان اب تک تختہ دار پر نہیں پہنچ پائے ہیں یا اس کی پہنچ سے دور نظر آتے ہیں. آج آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس میٹ میں بتایا گیا کہ سزائے موت پانے والے جن 10 مجرمان کو آج جنرل راحیل شریف نے پھانسی کی سزا دی ان میں سے 18 فوجیوں اور 1 سویلین کے قتل میں ملوث مجرمان تھے. انہوں نے تعلیمی اداروں اور مواصلاتی نظاموں پر دھماکے بھی کیے تھے اور اس کو تسلیم بھی کیا. ان مجرمان میں قلعدم تحریک پاکستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد حنیفیہ ولد عمر زرین بھی شامل ہے جس نے ایس ایس جی کے کیپٹن جنید خان اور کیپٹن نجم ریاض، راجہ نائک شاہد رسول اور لانس نائک شکیل احمد کو اغوا کر کے ان کے سر قلم کیے تھے. اتنے خطرناک مجرمان ہیں جن کو کہ فوجی عدالت سے پھانسی کی سزائیں ہوئی ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاک اسکولوں کے ان ٹیچرز کا جن کو حکومت پاکستان نے انتہائی مختصر نوٹس پہ پاکستان سے نکالنے کا حکم دیا ہے. ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر پاکستان چھوڑ دے کیونکہ خواہش تھی ترکی کی حکومت کی اور صدر طیب اردوان کی. اس حوالے سے یہ اساتذہ اب بھی بہت پریشان ہے. پاکستان پہ بہرحال ایک مورل بوجھ ہونا چاہیے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے سالوں ہمارے بچوں کو پڑھایا لکھایا، معیاری تعلیم دی. اگر مختلف وجوہات کی بنا پر یا بین الاقوامی حالات کی وجہ سے ہمیں انہیں رخصت بھی کرنا ہے تو عزت سے ہی رخصت کر دیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں غریب تو کیا متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے بھی اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلوانا انتہائی مشکل عمل ہے کیونکہ یہ ایک معیاری تعلیمی ادارے نہیں ہیں اور پھر ان کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے. اسی پورے ماحول میں پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے پاک ترک اسکول پاکستانیوں کی بھرپور خدمت کر رہے تھے. اس کے اساتذہ اور اس کا ایک کثیر اسٹاف جو تھا وہ ترکی سے آیا تھا اور انہوں نے 21 سال تک ان اسکولوں کے ذریعے پاکستان کے دسیوں ہزاروں طالب علموں کو تعلیم دی اور معیاری تعلیم دی. لیکن اب آپسی تعلقات کی بنا پر، ترکی کے موجودہ حالات کی بنا پر اور ترکی کی حکومت کے مطالبے پر، ان کے صدر طیب اردوان کے کہنے پہ پاکستان ان ترکی کے تمام اساتذہ کو پاکستان سے فوری طور پہ پاکستان نے نکلنے کے لیے کہہ دیا ہے. اور یہ ایک بہت ہی درد بھرا ماحول ہے ان ہزاروں پاکستانی بچوں کے لیے جن کو ان اساتذہ نے 21 سال تک تعلیم کے زیور سے سنوارا اور اب ان کو بے عزت کر کے اس ملک سے فوری طور پہ نکالا جا رہا ہے. پاکستان میں پاک ترک سکولز اور کالجز کی کل 28 برانچز ہیں. 11,000 ہمارے بچے ان کالجز میں اور سکولز میں زیر تعلیم ہیں. پورے ملک میں 450 ٹرکش فیملیز ہیں جو کہ وہاں سے آئی تھیں اور ان سکولز میں زیر تعلیم بچوں کو تربیت دے رہے تھے اور ایجوکیشن دے رہے تھے. بلوچستان میں ہی 1995 میں پاک ترک سکولز اور کالجز کی پہلی برانچ قائم ہوئی تھی اور 21 سال بعد اب بلوچستان میں 4 برانچز ہیں. وہاں 1500 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں صرف بلوچستان میں. اب حکومت کی جانب سے ان تمام اساتذہ کو 4 دن کا نوٹس دیا گیا تھا
چند دن پہلے، اور اب اس میں اس کو 10 روز کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. یہ رحم کیا ہے حکومت نے کہ 6 روز کا اور اضافہ کر دیا ہے، مگر طلباء و طالبات شدید مزمحل ہیں، ان کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، ان کے والدین بھی تشویش میں مبتلا ہے. وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ان محسنوں کے ساتھ کیا جنہوں نے ہمیں تعلیم دی سیاسی بنیاد پر، اور اس صورتحال کی بنا پر ہم نے ان ٹیچرز کے ساتھ کیا سلوک روا کیا ہے. اس پر بڑی دلچسپ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ترکی سے آئے ہوئے جناب عثمان ارسلان نے، جو کہ ڈائریکٹر تھے پاک ٹرک سکولز کے. 5 سال پورا ہو گیا، although میرا پاکستان کا زندگی اصل میں آخری 23 سال سے ہے. میں کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں جب پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ رہ گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آدھا زندگی سے زیادہ میرا ٹائم پاکستان میں گزرا ہے. آج جانے کا موقع ہے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کا اوبے کرتے ہیں وتھ پلیجر. ہم بیہائنڈ میں بہت اسٹرانگ ادارہ، بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن، بہت سکسیسفل اسکول چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ ہمارا خوش قسمتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آف کورس ہمارا آدھا دل پاکستان میں رہتا ہے، بلکہ کویتا بھی بہت ہمارا پیارا جگہ تھا، پیارا شہر تھا. بعض وقت ہوتے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بات کہنا نہیں دیتا ہمارا فیلنگز. ہم اسٹاف کو، ترکی اسٹاف کو 35 دن چھٹی دیتا تھا. ترکی میں ہم چھوڑتا تھا، رہتا تھا 35 دن، لیکن سوچتا تھا کہ جب ختم ہو جائے ہم آ جائے پاکستان میں خوش ہو جائیں گے. جب ہم پاکستان کا زمین میں قدم رکھتا تھا اس وقت ہم خوش ہو جاتا تھا. یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہماری قوم کے محسن ہیں. انہوں نے ہمارے بچوں کو تعلیم اور تربیت دی ہے. ہم کس انداز سے ان کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں، کس انداز سے ہم ان کو اپنے ملک سے رخصت کر رہے ہیں، کیسے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ 4 دن کے اندر فوراً پاکستان چھوڑو، اور تمہارا جرم یہ ہے. اگر یہ جرم پوچھتے ہیں تو ان سے کہتے تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے. پوری قوم تو مزمحل پتہ نہیں ہے یا نہیں، مگر وہ بچے جن کو انہوں نے تعلیم دی، جن کو یہ پڑھاتے تھے، جن کو یہ لکھاتے تھے، جن کی تربیت کرتے تھے، وہ بہت زیادہ افسوس میں ہیں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ترکش ٹیچرز ڈر رہے ہیں. میں وزیر اعظم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را ہمارے ترکش ٹیچرز کو نہ نکالے. انہوں نے بھی بہت کچھ سکھایا ہے، انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے ہمارے بلوچستان کے ایجوکیشن اس میں. اگر وہ چلے جائیں گے تو ہمارا یہ پاک ترک کا تعلیمی نظام بہت خراب ہو جائے گا. حکومت ہمارے ترکی کے ٹیچر کو لے جا رہی ہے، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ وہ ہمارے ٹیچر نہ کہ دہشت گرد، اور اس سے ہماری تعلیمی نظام بھی خراب ہو سکتی ہے. ٹیچر جو یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ بہت اچھے انسان ہے. اس نے ہمیں دین و دنیا جو بھی چیز ہے یہ ہمیں سکھاتے ہیں، لہذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کو نہ لے جائے. یہ ہمارے نونہال ہیں، یہ ہمارے ہونہار ہیں، یہ ہمارے وہ بچے ہیں جن کو کہ ہم جن غریب خاندانوں کو یا متوسط طبقوں کے خاندانوں کو ہمارا ملک، ہماری ریاست اس قابل نہیں ہے کہ ہر بچے کو ہم معیاری تعلیم دے سکیں. کہ ترکی سے لوگ آئے، انہوں نے یہ اسکول قائم کیے، اور 12,000 طالب علموں کو ہر سال یہ تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے. اور اب ترکی کی حکومت کے اپنے مسائل کی وجہ سے، ترکی کے اندرونی حالات کی وجہ سے، ان کے مطالبے کی بنیاد پر ان سکولز کے تمام ٹرکش اسٹاف کو فوری طور پہ ہم پاکستان سے نکال رہے ہیں. اور جس انداز سے ہم نکال رہے ہیں ہمیں اس پہ شرم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اس فیصلے پہ شرم ہونی چاہیے کہ ہم اس قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ جس پہ کہ پوری قوم کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے. خبر سے بریک، اس کے بعد ہم اس پاکستانی کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے گمنام ہے. ہم نہیں جانتے مگر اس نے عالمی شہرت پائی. وہ ایک گمنام پاکستانی جو کہ اب ہم میں نہیں ہے. اب ہم اس کی کہانی آپ کو سناتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مجھے یقین ہے کہ آج سے پہلے آپ نے شاید نام نہ سنا ہو حسن ستپار. حسن ستپار وہ پاکستانی ہیں جو 53 سال کی عمر میں پرسوں انتقال کر گئے تھے اور کل انہیں اسکردو میں سپرد خاک کر دیا گیا. یہ عظیم الشان پاکستانی وہ ہیں جنہوں کے پاکستان میں گمنام رہے لیکن پوری دنیا میں انہیں عالمی شہرت حاصل ہوئی. حسن ستپار کی شہرت یہ تھی کہ وہ انہوں نے پاکستان میں واقع
8,000 میٹر سے بلند 5 پہاڑ کی چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور وہ بھی آکسیجن کی مدد کے بغیر۔ وہ پاکستان میں موجود 5 عالی شان جو پہاڑ کی چوٹیاں تھیں جو کہ عالمی شہرت رکھتی ہیں، ان کو انہوں نے سر کیا تھا، اور کبھی بھی اپنے ساتھ وہ آکسیجن کا سلنڈر لے کے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کا سب سے بلند ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا تھا، اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے وہ پہلے پاکستانی تھے۔ اس وقت ان کی شہرت ہوئی تھی، اور انہیں حکومت کے ایک غیر ملکی ادارے کی جانب سے ریکمنڈ کرنے پر تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا تھا 2008 میں، لیکن ان کو اس طرح سے پاکستان میں شناخت حاصل نہیں ہوئی جیسے پوری دنیا میں تھی، جہاں پر سے لوگ وہ کوہ پیما جو پاکستان کا رخ کرتے تھے، چاہے وہ جاپان سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، نیوزی لینڈ سے آئے، یا کسی بھی جگہ سے آئے، ان کے پاس حسن ستپار کا نام ہوتا تھا۔ اسکردو پہنچ کے وہ اسی حسن ستپار کو رجوع کرتے تھے۔ حسن ستپار کون تھے، ان کی کہانی آپ کو ہم دکھاتے ہیں شاذیب جیلانی سے، جنہوں نے بی بی سی کے لیے اب سے چند سال قبل حسن ستپار کو انٹرویو بھی کیا تھا۔ پاکستان کے قومی ہیرو حسن ستپارہ سے میری ملاقات اسکردو بازار میں ہوئی۔ پورا میرا خاندان، پورا میرا فیملی جو ہے کوہ پیمائی کے شعبے سے تعلق ہے، تو میرا بھی یہی میں نے بھی ارادہ کیا کہ کوہ پیمائی کے شعبے کی طرف میں نے رخ کیا۔ تو میں جو یہاں سے جو باہر کنٹری سے جو بھی فارنر آتا ہے، میں ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر کی حیثیت سے میں ان کو پہاڑوں پہ لے کے جا کے ان کا جو بھی مشن ہے وہ میں پورا کرتا تھا۔ تو میں فرسٹ پاکستانی ہوں سر، پاکستان کے اندر 8000 ابو سارا پیک میں نے سر کیا، وہ انکلوڈ ایوریج بھی کیا۔ کیلکولیٹر پہ بل بنا دیں۔ یہ جمار کا 1999 میں حسن ستپارہ نے اپنی تمام جمع پونجی اس دکان پر لگا دی۔ وہ مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کو کوہ پیمائی کا سامان بیچتے اور بطور ٹور آپریٹر خدمات سر انجام دیتے۔ بلتستان اتنا خوبصورت ایریا جگہ ہے، نوازا ہے کہ گلیشیر ہے، 8000 ابو پیک پایا جاتا ہے، اتنا لمبا پاسس ہے، جو یہاں پہ جو امن اور لوگ اچھے ہیں، اور ہر ٹورسٹ کو جو اتنا بڑا عزت دیتا ہے ہمارا یہاں کا پبلک جو ہے۔ تو کچھ سال پہلے میں نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے میرا اپنا ایک ایجنسی میں نے کھولا تھا، بنایا تھا۔ تو ابھی وہ ایجنسی جو ہے ٹورزم فارغ نہ ہونے کی اس پہ جو ہے میرا کنٹینیو بالکل نہ چلا، نہیں چلنے کے بعد جو ہے میرا میں نے جو اماؤنٹ اس میں خرچ کیا تھا وہ ڈوب گیا۔ وہ ایک انتہائی سادہ اور فراخ دل شخصیت کے مالک تھے۔ خود کبھی اسکول نہ جا سکے، لیکن انہیں برفیلے پہاڑوں کی مزید بلندیاں سر کرنے کا شوق تب بھی تھا۔ وہ بلتستان میں کوہ پیمائی اور سیاحت کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ میں نے K2 کو سر کیا، ایوریج جیسا پہاڑ کو میں نے سر کیا، کیونکہ میں پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے مجھے بہت بڑا مشکلات ہو گیا کہ پین کاپی میرے سامنے رکھ دیتا ہے تو میں نہ مجھے لکھنا آتا ہے، نہ لکھا ہوا ہے جو میرے سامنے رکھتا ہے تو نہ مجھے وہ پڑھنا آتا ہے۔ مجھے بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ تو میں چھوٹا تھا تو میرا گاؤں پہ سکول نہیں تھا، اس لیے میں نہیں پڑھ سکا۔ تو میں یہ ابھی بچوں کے لیے بار بار جو بھی بچے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پڑھ کے آگے جاؤ۔ ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں میں نیشنل ہیرو ہوں، تو فارنر جو ہے میرا اتنا بڑا عزت کرتا ہے یہاں آ کے۔ Thank you, sir. You're very kind. تو اس دفعہ مجھے امید ہے کیونکہ میرا ٹور ایجنسی جو ہے میں نہیں چلا سکا، تو ابھی میرا بیٹا جو ہے پڑھا لکھا ہے، تو میرا بیٹا جو ہے اس میں مجھے آفر کر رہا ہے کہ بابا ہم دوبارہ اس ایجنسی کو بحال کریں گے تو ہم اس کو چلائیں گے، تو ہمیں مجھے امید ہے کہ اس میں ابھی ہمیں 4 پیسے کمانے کا۔ یہ ہے حسن ستپار یا حسن ستپارہ، جو کہ پاکستان کو عالمی شہرت تھی جن کی، مگر پاکستان میں گمنام تھے، لیکن وہ ہم میں نہیں رہے۔ کل ان کا انتقال ہوا اور کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں انتقال ہوا، جہاں کے بعد انہیں اسکردو میں دفن کر دیا گیا۔ خبر سے بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی اہم خبریں جاری رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
ویلکم بیک. کل ملا کے 6 روز ہیں کہ وزیر اعظم کو پاکستان کے نئے سربراہ فوج پاک فوج کا انتخاب کرنا ہے. پاک آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف کا اعلان ہونا ہے اور 28 نومبر وہ آخری دن ہے جو آخری دن ہے مدت ملازمت کا جنرل راحیل شریف کا اور اس کے ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل راشد محمود کا. یہ 2 بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹس ہیں جو کہ وزیر اعظم نے بھرنی ہیں اور اس کے لیے اب اطلاعات کے مطابق کسی دن بھی اعلان ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم ہاؤس کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اعلان آخری دن ہوگا. گویا کہ اس کے لیے جو دن جس کی اطلاع ہے وہ ہے اتوار کا روز یعنی کہ 27 نومبر جب اس کا اعلان کیا جائے گا کہ پاکستان کا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوں گے اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کون ہوں گے. یعنی پاکستانی فوج کے موجودہ لیفٹیننٹ جنرلز میں سے 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو فل جنرل یعنی کہ 4 اسٹار جنرلز کی پوزیشن دی جائے گی. اس کے لیے نام مسلسل گردش کر رہے ہیں اور نام انہی لوگوں کے گردش کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 62nd کورس سے ہے. یعنی کہ وہ کورس جو کہ اس وقت سینئر ہے اور اس کورس کے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے نام گردش کر رہے ہیں. کیونکہ وزیر اعظم فی الحال یہ نام اعلان نہیں انہوں نے کیا ہے اور میڈیا کے ذریعے 4 نام ایسے ہیں جو سر فہرست ہیں جو مسلسل سامنے آ رہے ہیں. اس میں لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود جو کہ اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف ہے, لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم جو کہ اس وقت ملتان کے کور کمانڈر ہیں, لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے جو کہ اس وقت بھاولپور کے کور کمانڈر ہے اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ جو آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن ہیں. ان 4 افراد کے ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 وہ افراد ہیں جنہوں نے کورس بھی کمانڈ کی ہیں جو کہ مختلف حوالوں سے اس وقت اہل ہیں کہ وہ ان میں سے 2 شخصیتیں 4 اسٹارز کے عہدوں پر ان کو ترقی دے دے وزیر اعظم نواز شریف. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 میں سے 2 شخصیت اگر ان 4 میں سے انتخاب وزیر اعظم کرتے ہیں 2 4 اسٹار جنرل تک پہنچیں گے اور 2 نہیں پہنچیں گے. اب یہ وہ صورتحال ہے جس نے اگر ہم نہ بھی چاہیں اور اگر ہم اس کا ذکر نہ بھی کریں لیکن اس وقت کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ SMS کا زمانہ ہے, یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, یہ ٹویٹر کا زمانہ ہے, اس زمانے کی وجہ سے مختلف لوگ جو کسی بھی حوالے سے ان میں سے کسی ایک شخص کو پسندیدہ سمجھتے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے ذرائع سے اپنے اپنے طریقے سے اور دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں اس کا اہل نہیں ہے. اس نے ایک ناپسندیدہ صورتحال کو ڈیولپ کر دیا ہے اس وقت اور اس حوالے سے مختلف افواہیں مختلف شخصیات کے حوالے سے وہ شخصیات جو کہ فرنٹ رنرز ہیں ان پر سامنے آ رہی ہیں اور وہ بے پر کی بات بھی ہے, وہ جھوٹی بات بھی ہے, وہ شاید اس کا کوئی سر پیر نہ ہو, اس کی کوئی بھی سچائی نہ ہو, لیکن ایک ماحول ہے جو کہ اس پوری صورتحال کی بنا پر اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اس پورے ماحول کے حوالے سے شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا جلدی کرنی ہوگی اور اب اس میں مزید انتظار کی شاید گنجائش نہیں ہے کیونکہ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اور تیزی سے خراب ہو رہا ہے. کسی شخصیت پر اس کے مذہب کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے, کسی شخصیت پر اس کے کیریئر کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے, کسی شخصیت پر اس کے کسی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے, کسی شخصیت پر کسی دوسری شخصیت کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے, کسی پر مختلف سیاسی صورتحال پہ جو پاکستان میں پیش آئی ہیں پچھلے 2-3 سال میں اس میں اس کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. اس کو کبھی اچھائی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, کبھی اسے برائی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے اور ایک خاموش ماحول ہے جو کہ اس وقت تیزی سے گردش کر رہا ہے جو کہ اس ماحول کے لیے کسی صورت میں بھی سازگار نہیں ہے اور اس شخصیت کے لیے جس نے کہ بہرحال وزیر اعظم کا جو انتخاب ہوں گے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے اور وہ بھی جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوں گے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا تقدس, ان کی شخصیت, ان کا امیج برقرار رہے اور یہ ماحول جو ہے ان میں سے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے امیج کو متاثر نہ کرے. یہ اس وقت کی بہت شدید ضرورت ہے. وزیر اعظم کل کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا اجلاس ہے کہ وہاں پر یہ مسائل تو سامنے
نہیں آ سکتے، لیکن بہرحال یہ ماحول اس وقت ہے، اور کیونکہ کشمکش کا عالم ہے، یہ پاکستان کی انتہائی اہم پوزیشن ہے، انفلوئنشل پوزیشن ہے، طاقتور پوزیشن ہے، اور اس کے لیے کیونکہ اب انتخاب ہونا ہے، شخصیات کے نام سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان سے منسلک گروپ، ان سے منسلک تعلقات والے، ان کے منسلک دوست وہ یہی چاہیں گے کہ ان کے جو پسندیدہ شخصیت ہے وزیر اعظم اس کا انتخاب کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ مشکل وقت ہے وزیر اعظم کے لیے بھی، مگر یہ قومی ان کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس ماحول کو بھی ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس میں مزید دیر نہ کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں ماحول کو خراب کیا جائے وہ مزید پھیلے، اور آج کل کے زمانے میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، وائرل ہو جاتا ہے میسج، وائرل ہو جاتے ہیں واٹس ایپ کے گروپ کے میسیجز، وائرل ہو جاتے ہیں آپ کی کوئی ٹویٹ، وائرل ہو جاتا ہے آپ کا فیس بک پہ کوئی کہنا، اور ظاہر ہے کہ اس ماحول کے حوالے سے یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ ابھی اس وقت اس کی ابتدا ہے، مگر یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اگر اس میں مزید دن گزرے تو یہ ماحول کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف جن کو کہ بہرحال فیصلہ کرنا ہے، اتوار کے بجائے اگر وہ جمعرات کو فیصلہ کر لیں، اگر وہ بدھ کو فیصلہ کر لیں، کچھ نہ ہو تو جمعے کو فیصلہ کر لیں، ہو سکے تو اس کو نہ ٹالیں اس وقت تک، کیونکہ اس حوالے سے صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، بہتر نہیں ہے۔ ذکر ایک بار پھر ہم کرتے ہیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، ورنہ ممکن یہ تھا کہ کل کی طرح سے آپ یہ نشریات دیکھ نہیں پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیبل آپریٹرز پاکستان نے اپنا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ وہ بائیکاٹ جو کہ پاکستانی عوام پہ انہوں نے مسلط کیا تھا، اور جس کے ذریعے پاکستانی عوام کو انہوں نے محروم کر دیا تھا کیبل کی نشریات سے۔ ان کا احتجاج یہ تھا کہ پاکستان میں فی الحال ڈائریکٹ ٹو ہوم سروس، یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی جو دنیا کے تقریباً تمام بہتر ممالک میں موجود ہے، وہ پاکستان میں اب تک نہیں پہنچی تھی، مگر یہ کیبل آپریٹرز یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال یہ پاکستان میں مزید کچھ سالوں تک نہ پہنچے، پاکستانی اس سے محروم رہے۔ اس حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا تھا، ان کے مذاکرات بھی ہوئے تھے، لیکن پیٹرسن پریویل کیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل کیبل آپریٹرز نے اپنی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے مذاکرات ہوئے، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے اس کے چیئرمین میاں عامر محمود نے یہ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے نتیجے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کی جانب سے کوئی براہ راست شریک نہیں ہوا، وفاقی حکومت کی جانب سے یا پیمرا کی جانب سے، مگر کیبل آپریٹرز نے آج اس احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ کل ہونے والی وہ انتہائی کلیدی نیلام جو کہ ہوگا پاکستان میں ڈی ٹی ایچ لائسنسز کے حوالے سے، وہ نہ ہو اور اس کو فی الحال روک دیا جائے۔ اس پر ان کا خیال یہ ہے کہ اب ان کا مسئلہ شاید حل ہو گیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے۔ اس پر یہ صورتحال جو ہے، اس میں شاید کچھ پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اب انہیں ڈی ٹی ایچ نہیں ملے گا، اور کیا پھر کئی سالوں تک وہ کیبل کی نشریات ہی دیکھیں گے، لیکن یہ ماحول بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پیمرا جناب ابصار عالم نے۔ بہت بہت شکریہ ابصار عالم صاحب۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کا سب سے اہم سوال یہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے آج حکم دیا ہے، پیمرا کل جو حکم میں لکھا ہے وہ یہ کہ نیلامی کی جو پیشکشیں موصول ہو انہیں کھولے نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل نیلامی نہیں ہوگی، اور یہ سب سے اہم جو کلیدی قدم ہے پیمرا کا اور حکومت کا بھی، کل اس پہ پہیہ لگ گیا ہے، وہ کل نہیں ہونے جا رہا؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بلایا آج اپنے شو میں۔ دیکھیں ابھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، مسئلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی جیو ہی گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، انہی کے پٹیشن پہ یہ فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور لیکن جیو ہی کی ایک اور پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اسی ایشو پہ، ڈی ٹی ایچ میں، اور اس پہ جو آنریبل سپریم کورٹ کا بلکہ آنریبل جسٹس ثاقب نثار صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ یہ تھا کہ یہ پروسیس نہیں رکنا چاہیے، یہ پروسیس کنٹینیو کرے، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو ایوارڈ لائسنس کا اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पेंडिंग पिटिशन का फैसला नहीं कर सकती। अब हम एक स्टेट के इदारे के तौर पे इस बात को समझने से कासिर हैं कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करें या ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करें। तो इसकी क्लैरिटी के लिए हम सुबह हाजिर हो रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और उनसे पूछेंगे कि वो हमें बताएं कि हम किस कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करें। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है। लेकिन ये जो कल बिडिंग का जो आपका प्रोसेस होने वाला है, ये उस वक्त तक के लिए मौकर हो गया है कि जब आप कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें आपको कोई डायरेक्शन देती है तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे, और अगर नहीं होते तो जब तक डायरेक्शन नहीं आती उस वक्त तक ये अमल नहीं होगा। बिल्कुल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, हाई कोर्ट का फैसला भी सर आंखों पर, लेकिन हमारा जो शेड्यूल है कल वो 11 साढ़े 11 बजे का है जब हमारी बिडिंग होनी है, तो हमने वो इंटैक्ट रखा है शेड्यूल। सिर्फ हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हम सुबह हाजिर हो रहे हैं और अगर क्लैरिटी मिल गई कि दोनों में से किस फैसले को फॉलो करें तो हम फॉलो करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। इसमें हमारे कोई अभाम नहीं है, कोई उसमें दो ओपिनियन नहीं है। बिल्कुल सिंगल माइंडेड हम इस पे जा रहे हैं कि कल बिडिंग का प्रोसेस का जो शेड्यूल अनाउंस किया था वो तो एज इट इज लोग आ चुके हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि आप इसको फॉलो करें और इसको नीलामी करें, वो भी जियो की दरख्वास्त है, और जो आज लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी जियो की दरख्वास्त है। ये इसमें फिर फर्क क्या है? ये दोनों जगह पे क्या ये मसला क्या है? फ़र्क पहले में उन्होंने ये एप्लीकेशन दी हुई कि शायद उन्हें 2003 में जो ग्रांट हुआ था फिर उन्होंने नहीं लिया था लाइसेंस, तो वो उनका हक बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को रोका जाए। यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रॉडकास्टर्स को भी इजाज़त दी जाए, जो कि हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। तो अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तरमीम नहीं होती या फेडरल गवर्नमेंट उसमें तरमीम नहीं करती तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम ब्रॉडकास्टर्स को, टीवी चैनल मालिकान को इस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आने दे सकते। उस वजह से इस क्लॉज के बारे में वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए हैं। तो दोनों उनकी प्लीज अलग है, लेकिन एक ही टारगेट एक ही है कि डीटीएच की जो बिडिंग है वो प्रोसेस रुक जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नहीं मानी थी उनकी बात कि उन्होंने, और ऑर्डर में लिखा है कि ये प्रोसेस जारी रखा जाए, लेकिन अवार्ड करने से पहले, जब फाइनल लाइसेंस देना है हमने कंपनी को, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद, पब्लिक हियरिंग के बाद, उससे पैसे लेने के बाद, तो वो उस वक्त तक अवार्ड नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन, पेंडिंग पिटीशन का फैसला नहीं कर देती। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं, इसमें कितना वजन है इस बात का कि आप एक जानिब तो ब्रॉडकास्टर को इस प्रोसेस से मिनहा कर रहे हैं, आप उसको इसमें शामिल नहीं कर रहे क्योंकि आपने फरमाया कि आपका कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन इसी में आपने लिखा है कि जिसको आप डीटीएच का लाइसेंस देंगे उसको एक टीवी चैनल का लाइसेंस भी पर से उसके साथ मिल जाएगा। इस तरह से ब्रॉडकास्टर तो आप खुद बना भी रहे हैं डीटीएच के लाइसेंस देने वाले को, इसमें आपका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आपकी पोजीशन में? जी, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन, डीटीएच डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, ब्रॉडकास्टिंग का नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑलरेडी जो केबल को लाइसेंस दिए हुए हैं उनको, तमाम केबल ऑपरेटर्स को कम से कम 2 सीडी चैनल्स से लेके 5 सीडी चैनल तक चलाने की इजाज़त है। वो भी इन अ वे एक छोटे से ब्रॉडकास्टर्स हैं लेकिन अपने एरिया में हैं, तो वो उसी उसूल को अपनाते हुए ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इस पे हमने एक नहीं बल्कि अप टू 5 उन्हें टीवी चैनल की नहीं, इसको टीवी चैनल नहीं हम कहते हैं, हम इसे थीमेटिक चैनल कहते हैं। और ये बिल्कुल सीडी चैनल की तरह है कि वो रिकॉर्डेड ड्रामा या कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम या म्यूजिक, और वो रिकॉर्डेड होंगे, वो लाइव नहीं होंगे, उनको न्यूज़ या करंट अफेयर की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ ड्रामे जैसे सीडी चैनल्स वाले चलाते हैं केबल ऑपरेटर, तो एट पार रखना है दोनों को, इसीलिए। और इसी पे मुतालबा था केबल ऑपरेटर्स का कि 5% हम उनसे एनुअल फी ले रहे हैं, तो वो डीटीएच में 2% है तो उनको भी की जाए। तो वो भी जो परसों मुआहिदा हुआ है उनके साथ, हमने केबल ऑपरेटर्स को भी एट पार ले आए हैं डीटीएच के साथ। तो दोनों तरफ जो केबल बिजनेस में हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैं, वो चाहे डीटीएच हो चाहे केबल हो, हम दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाह रहे हैं, इसलिए इनको डीटीएच को इजाजत दी गई। ये टीवी चैनल्स नहीं होंगे और इसकी प्रेजेंटेशन हमें देंगे, कंटेंट वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, फिर इजाजत होगी। लेकिन ये एक वैलिड पॉइंट है ना कि जिसको डीटीएच का लाइसेंस मिलेगा
ہوگا اس کا فٹ پرنٹ پورا پاکستان ہوگا. جب اس کا فٹ پرنٹ پورا پاکستان ہوگا تو وہ جو 5 چینلز اس کے پاس ہوں گے جس میں کہ وہ ریکارڈڈ اپنی چیزیں چلا سکتا ہے جیسے آپ نے عرض کیا, تو وہ پاکستان کے تمام جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں جنرلی وہ ریکارڈڈ سٹف ہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو آٹومیٹک 5 لائسنس مل جائیں گے اور اس کا فٹ پرنٹ جو ہے پورا پاکستان ہوگا. جبکہ کیبل والا تو جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر اس کو ہوتا ہے, وہ اپنا تھیمیٹک چینل چلاتا ہے. اس طرح سے یہ ایک اور بڑی پاورفل اینٹی بن کے ابھر سکتی ہے, کیونکہ اس کو ایک طرف سے لائسنس مل رہا ہے ڈی ٹی ایچ کا, دوسری جانب اس کے پاس 5 پوزیشنز بھی ہوں گی جس کو کہ وہ اپنا استعمال کر سکتا ہے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں, لائیو ہوگا, لائیو نہیں ہوگا, وہ ریکارڈڈ چلائے گا. تو یہ ایک میجر کمپٹیشن آ جائے گا جو ایگزسٹنگ براڈ کاسٹرز ہیں ان کو, اور جن کو کہ آپ نے روک دیا اس پروسیس سے. جی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ظاہر ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, کمپٹیشن آئے گا, لیکن اس صورت میں آئے گا جب 5 چینلز کی ان کو اجازت مل جائے گی. میرے آنے سے پہلے یہ اجازت 20 چینل تک کی تھی. ہمیں پی بی اے نے یہ بات ہم سے ڈسکس کی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ ان کو اتنے چینلز کی اجازت مت دیں. ان کے کہنے پہ, پی بی اے کے کہنے پہ ہم نے 20 سے کم کیے, اور یہ 5 کی اجازت نہیں ہے, یہ اپ ٹو 5 ہے. وہ پہلے ایک چینل کے لیے ہمیں پریزنٹیشن دیں گے, اور اس پریزنٹیشن میں اگر ہم اس کانٹینٹ سے مطمئن ہوئے تو انہیں چلانے کی ایک کی اجازت ہوگی, پھر وہ دوسرے کی دیں گے کسی وقت, پھر تیسرے کی. تو یہ اکٹھی کوئی بلینکٹ ان کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ 5 کے 5 چلا لیں گے کل سے جا کے. اور اس پہ بھی اگر پی بی اے کو واقعی اسی چیز پہ اتنا اعتراض ہے تو ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں بیٹھ کے. اس میں پی بی اے کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ افسوس مجھے اس اشتہار میں یہ ہوا ہے کہ انلیگل انڈین ڈی ٹی ایچ پچھلے 14 سال سے اس ملک میں چل رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اس کے خلاف, اور اس پہ بہت سارے پاکستان کے ٹی وی چینلز نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے وہ آ بھی رہے ہیں. کبھی پی بی اے کے لوگ اس کے خلاف عدالت نہیں گئے کہ وہ کیوں ان کے چینل چلا رہے ہیں انلیگل انڈین ڈی ٹی ایچ. لیکن پاکستانی ڈی ٹی ایچ کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہوں گے, کسی بھی ان کو چینل نہیں اپنے چلانے دیں گے. یہ بہت بڑی کانٹراڈکشن ہے. اس سے کیا میسیج آپ دے رہے ہیں پاکستان میں انویسٹرز کو, یا آپ کیا میسیج دے رہے ہیں کہ انلیگل انڈین ڈی ٹی ایچ تو پاکستانی چینل چلا سکتا ہے, اس کے خلاف عدالت بھی نہیں جائیں گے, وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی نہیں ہوگا, اس کے خلاف کیبل آپریٹرز ہڑتال بھی نہیں کریں گے, پی بی اے بھی اس پہ اعتراضات نہیں اٹھائے گی, ہم سے مطالبہ بھی نہیں کرے گی, لیکن پاکستانی ڈی ٹی ایچ آئے گا تو اس کی مخالفت کی جائے گی. یہ بہت بڑی کانٹراڈکشن ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا یہ بھی ایک فرمائیے گا کہ آپ کا مقصد یہ ہے, ریگولیٹر کا مقصد یہ ہے, حکومت پاکستان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم بہتر سے بہتر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی ٹی ایچ پاکستانیوں کا حق ہے, انہیں ہر صورت میں ملنا چاہیے. یہ افغانستان کے شہریوں کو مل رہا ہے, یہ بنگلہ دیش کے شہریوں کو مل رہا ہے, یہ بھارت کے شہریوں کو مل رہا ہے, تو یہ ایک بیسک رائٹ ہے, ڈی ٹی ایچ ملنا چاہیے. لیکن اس میں آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ بہتر سے بہتر لوگ آئیں جو کہ بہتر سے بہتر سروس دے, اور حکومت کو اس نیلامی سے بہترین آمدنی ہو. اس کے لیے جتنا بڑا مقابلہ ہوگا اتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو براڈ کاسٹر کو پرسنٹ نکالنے سے فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا قانون ہے, اس کو آپ ایمنڈ کر لیتے, اس کا انتظار کر لیتے تاکہ یہ بھرپور مقابلہ ہوتا, ایکسٹینسو مقابلہ ہوتا, اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قیمت ملتی اور زیادہ سے زیادہ بہتر کوالٹی پاکستانیوں کو ملتی. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم نے اس کے لیے ایک ایکسرسائز کی تھی, لیکن پھر فیڈرل گورنمنٹ اس پہ نہیں مانی تو ہم نہیں کر سکے. اب دیکھیں آپ کی کمپٹیشن زیادہ ہونا چاہیے. 12 کمپنیز اس وقت بھی موجود ہیں, اور 3 لائسنس کے لیے 12 کمپنیز کا آنا یہ بہت اچھا اور ٹف کمپٹیشن ہوگا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پہلا فیز ہے. ہمسایہ ملک انڈیا میں 8 ڈی ٹی ایچ کے لائسنس وہ جاری کر چکے ہیں, تو اگلے فیز میں اگر براڈ کاسٹرز بھی آنا چاہیں تو وہ آ سکیں گے. ہم قانون میں تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ باتیں بیٹھ کے ڈسکس ہوں گی نا. ایسے اگر دباؤ ڈال کے پیمرا حصہ ہے پی بی اے کا, پیمرا حصہ ہے کیبل آپریٹرز کا, ہم سے بیٹھ کے بات کریں دباؤ میں, تو دیوار سے لگا کے تو فیصلے کروانے کی روایت بہت بری روایت ہے. اور اس میں پی بی اے کو بھی یہ چاہیے, کیبل آپریٹرز کو بھی چاہیے کہ نئی ٹیکنالوجی تو آئے گی. آپ نے ذکر کیا بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا, دیکھیں افغانستان میں بھی ہے ڈی ٹی ایچ, یہ 2 ملک رہ گئے ہیں. افغانستان میں بھی ڈی ٹی ایچ ہے. ہم آئیڈیا 2016 آپ کے کراچی میں ہو رہا ہے, دیکھیں کتنی بڑی نمائش ہے. اس میں ڈیفنس اکوپمنٹ کتنا اچھا, کتنا لیٹسٹ ہم اس کو لگا رہے ہیں ڈسپلے پہ. ہم نیوکلیر سٹیٹ ہیں, لیکن پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو کیا ہم نے ہاسٹیج رکھنا ہے تمام عمر کہ یہ 70s اور 60s سے باہر ہی نہ نکل پائے, اور ہمارے ویورشپ جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کی چیزیں دیکھنا پائیں. ہمیں یہ سوچنا ہے ایز انڈسٹری, آپ کو بھی, ہمیں بھی, پی بی اے کو بھی, اور اس پہ بیٹھ کے ہم آگے راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن جو بڈنگ ہو رہی ہے کل, اس کو خدا
ادارہ خراب نہ کریں. اس میں ملک کی بدنامی ہے. لوگ ہمارا اعتبار نہیں کریں گے, حکومت کا اعتبار نہیں کریں گے. اس ملک میں جو بھی انویسٹمنٹ لانا چاہ رہا ہے وہ پاکستانی ہو یا کوئی وہ غیر ملکی ہو, اس کو ہمیں اعتماد دینا چاہیے. اسے بتانا چاہیے ہماری پالیسیز روزانہ نہیں بدلتی. ایک دفعہ میں نے ہی آ کے پہلے ہی اس کو پوسٹ پون کیا, اب مجھے ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں دوبارہ پوسٹ پون کروں. یہ مناسب نہیں ہے. پاکستان کی عزت بننے دیں, اس حکومت کی عزت بننے دیں جس نے بڑے اچھے یہ سٹیپس لیے ہیں. انڈین کانٹینٹ بند کیا ہے, ڈی ٹی ایچ ہم لانا ٹیکنالوجیکلی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کامران بھائی, یہ پاکستان کے میڈیا انڈسٹری کے لیے سی پیک ہے, یہ گیم چینجر ہے. یہ آ گیا تو ہماری میڈیا کی جو انڈسٹری ہے بہت آگے جائے گی, اور اس میں کمرشل جو اکانومی اب گرو کرنے جا رہی ہے پاکستان کی, پاکستان میں اتنا انڈسٹری ڈیولپ کرے گی, اس کا جتنا ایڈ آئے گا وہ تمام پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو جانا ہے. تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے اگلے 5-10 سال کی اس ترقی کے لیے, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو پکڑ کے ٹانگیں گھسیٹ کے پیچھے لے جاتے رہیں. یہ بہت نیگیٹو میرا خیال ہے کہ ہم انرجی اپنی ضائع کر رہے ہیں. اس میں اس وقت جو سچویشن ہے جس کی بنیاد پہ شاید کل نیلامی ہو یا نہ ہو, اس کی بنیاد ان کا دباؤ یا ہڑتال تو نہیں. ہڑتال تو آج ختم ہو گئی ہے, کیبل آپریٹرز کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے. یہ تمام مسئلہ اس لحاظ سے تو حل ہو گیا ہے. آپ اگر کل نہیں کریں گے تو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے نہیں کریں گے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن آئے گی اس کی بنا پر آپ نہیں کریں گے. تو اس میں آپ کا ضمیر اس معاملے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ دباؤ کی بنیاد پہ حکومت نہیں کر رہی, آپ بھی دباؤ کی بنیاد پہ نہیں کر رہے, ایک عدالتی حکم ہے. اس سے آپ کو رسپائٹ نہیں ملتا کہ یہ جو ایشوز سامنے آئے ہیں افریش اس کو ڈسکس کر لیں اور اس کو تھریش آؤٹ کر لیں؟ کامران بھائی یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں ایک تو میں کیبل آپریٹرز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہڑتال ختم کی, بڑا اچھا کیا. قوم کا حق ہے, آئینی حق ہے کہ ان تک آپ فریڈم آف سپیچ کا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, عوام اس تک وہ پہنچے, کوئی اس کو درمیان میں نہ روکے, یہ قانون بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور بھی اس میں کمپٹیشن بہتر ہو, اور جو ایشوز آپ نے کہے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کامران بھائی یہ 14 سال سے یہ ایشو ڈسکس ہو رہے ہیں. 2003 سے کوشش کر رہا ہے پیمرا کہ وہ ڈی ٹی ایچ کو لے آئے, پھر 2011 میں کوشش کی, پھر 2013 میں کوشش کی, 2015 میں کوشش کی, اب 2016 آ گیا ہے. یہ جو بلاکیج ہے اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. پہلا سٹیپ, پہلا فیز ڈی ٹی ایچ کی لائسنسنگ کا ہونا چاہیے کل لازمی, اور اس کے بعد اگلا فیز آ جائے, اس میں ہم ساری چیزیں ٹھیک کر لیں گے. اور اس میں بھی اگر ہمیں کریکشن کرنی پڑی, قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو بھی لا یا ریگولیشن بنانا چاہیں ہم وہ بنا سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ انجن چلے گا تو آپ پوری ٹرین پیچھے چلے گی. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح, کیونکہ کسی بھی ملک میں فی الحال تو اس کی پابندی نہیں ہے. آپ نے خود ہی فرمایا کہ انڈیا میں ابھی 8 ڈی ٹی ایچ لائسنسز کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی اگر کمپٹیشن ہو جائے 3 ابھی ہو جاتے ہیں, اور ایک اور قریبی مرحلے کا آپ اعلان کر دیں جس میں 3 اور ڈی ٹی ایچ لائسنسز دے دیں, تو پبلک کو تو ملے نا ڈی ٹی ایچ. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بنیادی رائٹ ہے, اور صحیح آپ نے کہا کہ 5 بار پاکستان میں پوسٹ پون ہو چکا ہے. افغانستان نے دے دیا, بنگلہ دیش نے دے دیا, انڈیا نے دے دیا, اور ہم جس قسم کی نشریات دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. اس کو مطلب بہتر سے بہتر ملنا چاہیے. اور دوسری جانب کیبل آپریٹرز بھی اپنی جو سروسز ہیں ان کو بہتر کریں. وہ سستے ہیں, وہ شاید لوگوں کو, عام آدمی کو زیادہ پریفرنس ہو, اور وہ انہی کے ساتھ رہیں. لیکن بہرحال ان کے جو مسائل ہیں اور جو ریزرویشن ہے ان میں بھی وزن ہے کہ آپ اور ڈی ٹی ایچ لائسنسز دے دیں, آپ کی اور کمائی ہوگی حکومت پاکستان کی. جی بالکل, ہم اس پہ تیار ہیں. ہم یہ کہہ بھی چکے ہیں پہلے بھی پیمرا کو, پی بی اے کو ہم کہہ چکے ہیں اور ہم حاضر ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کیبل کی بات کی, بڑی ایک آپ کو اہم بات بتاؤں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پرسیپشن ہے اس کے برخلاف جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے کہ آسٹریلیا ہے, جرمنی ہے, امریکہ ہے, جاپان ہے, یورپین یونین کے جو ممبر سٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ ڈی ٹی ایچ پچھلے 23 سال سے چل رہا ہے, وہاں پہ اس وقت بھی کیبل کی جو پینیٹریشن ہے وہ 60 to 70% ہے. جو میکسیمم جرمنی میں صرف 28% اس وقت تک ڈی ٹی ایچ مارکیٹ حاصل کر سکے. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارے جیسے بینچ مارک ہے, 8 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جو مڈل کلاس ہے وہ انڈیا میں ہے. مڈل کلاس جاتی ہے ڈی ٹی ایچ کے لیے کیونکہ غریب لوگ سستا کیبل پڑتا ہے ان کو. انڈیا جیسے ملک میں جہاں سب سے بڑی مڈل کلاس ہے وہاں 22% وہ مارکیٹ 8 لائسنس ہولڈر کیپچر کر سکے ہیں آج تک پچھلے 9 سال میں. تو پاکستان میں کیبل انڈسٹری کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو ہماری جو لوگ ایک ٹی وی چینل افورڈ کرتے, ایک ٹی وی سیٹ
افورڈ کرتے ہیں وہ کیبل پہ رہیں گے, لیکن ان کو بھی ڈیجیٹل کیبل ملے گا, اور جو ہماری مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, وہ ڈی ٹی ایچ انجوائے کرے گی. اور اس میں نے جیسے آپ کو کہا ہم اوپن ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, پی بی اے بات کر سکتی ہے, اس قانون کو تبدیل کر دیں اور اگلے فیز میں براڈ کاسٹرز بھی آ جائیں. موسٹ ویلکم, مور دا میریئر, وائی ناٹ. بہت بہت شکریہ جناب ابصار عالم, چیئرمین پیمرا ہمارے ساتھ ہیں. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس چیز کا جس نے کرنٹ لگا دیا ہے پاکستان کی بڑی کاروباری فیملیز کو اور شخصیات کو, اور یہ ظاہر ہے کہ وہ قانون ہے جو سامنے آیا ہے جس سے بہت سارے ایسے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے جن کی کہ آف شور کمپنیز ہیں, اور وہ اس کے ذریعے پاکستان سے سرمایہ لے جاتے ہیں اور پاکستان سے کماتے ہیں, منافع باہر منتقل کر دیتے ہیں. یہ ایک انقلابی قدم ہے جو کہ لیا جا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک نیا قانون سامنے آیا ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو کہ کچھ دن ہو گئے ہیں, مگر اس نے سنسنی دوڑا دی ہے پاکستان کے بزنس مین نے. اس پروگرام میں ہم نے پہلے بھی مختصراً ذکر کیا تھا, لیکن اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے اس نے ایسا لگتا ہے کہ کرنٹ سا لگ گیا ہے پاکستان کے بزنس ہاؤسز میں, بڑے کاروباری شخصیات میں. اور یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے حکومت پاکستان نے اب یہ اختیار حاصل کر لیا ہے, اور یہ اختیار سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دے دیا ہے, جس کے ذریعے پاکستان میں موجود کمپنیز, اور وہ کمپنی چاہے پرائیویٹ ہو یا چاہے وہ لسٹڈ کمپنیز ہوں, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں انرز ہے یا کوئی آف شور کمپنی کی ریپریزنٹیشن ہے, تو اب پاکستان میں اس سے یہ پوچھا جا سکتا ہے, وہ پابند ہوگا یہ بتانے کا کہ یہ جو فورن ڈائریکٹرز ہیں یا جو آف شور کمپنی کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا اصل مالک کون ہے, اس کا بنیادی ملکیت کس کے پاس ہے. اس کے پیچھے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود کمپنیز میں, کاروباری اداروں میں جو غیر ملکی ڈائریکٹرز ہیں یا غیر ملکی کمپنیز کی ریپریزنٹیشن ہے, دراصل یہ اصل مالکوں کا ہی دوسری شکل ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان سے باہر ایک آف شور کمپنی بنا کے ایک فورن ڈائریکٹر یا پاکستان میں موجود کسی شخص کو پراکسی بنا کے اس میں شامل کر دیتے ہیں, اور پھر اسی تناسب سے منافع بغیر ٹیکس دیے پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اور اس کو اس آف شور کمپنی میں جمع کرا دیتے ہیں. اس طرح سے یہ ایک ٹیکس کی بچت کا ایک بڑا بھرپور نظام ہے جو پاکستان میں چل رہا تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ پاکستانی حکام ان فورن ڈائریکٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے اور ان کے اصل مالک کا پتہ لگا سکیں جو کہ اس آف شور کمپنی کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ اب یہ قانون سامنے آ گیا ہے اور اس کے ذریعے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس چیز کے ذریعے تمام معلومات جمع کرے گی, اور اس کے لیے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے نوٹسز جاری کرنا بھی شروع کر دیے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق کل ملا کے 60,000 کے قریب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, اور اب جواب دینا ہے, اور اب بھگدڑ مچی ہوئی ہے ان کاروباری اداروں میں کہ ہم کیا جواب دیں, کیسے بتائیں کہ ہم ہی اس کے پیچھے ہیں یا ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. کیونکہ اس جواب کے پیچھے پھر یہ مسئلہ شروع ہوگا کہ پچھلے 20 سال 25 سال 15 سال جب سے یہ فورن ڈائریکٹر ہیں تو یہ ٹیکس نہیں دیا گیا, کیا اس کے لیے الگ تحقیقات کی جائے. یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے, جو حکومت نے کی ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے, اور اس کے بہت مضمرات بھی ہوں گے. اور پاکستان میں جو ٹیکس چوری کا ایک بھرپور کلچر ہے اس پر بعض ماہرین کے نزدیک یہ ایک بڑی کاری ضرب لگانے کی کوشش بہرحال حکومت نے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین اور ٹیکس امور کے ممتاز پاکستانی ماہر جناب عبداللہ یوسف کو. بہت بہت شکریہ عبداللہ یوسف صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کلیدی اور بریک تھرو قانون ہے جو کمپنیز آرڈیننس لایا گیا ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے, اور جس میں کہ حکومت نے یہ اختیار حاصل کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے؟ جی شکریہ. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ریگولیٹر ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ٹو سی کہ جو کچھ بھی وہ اپنا اس کسی ایریا کو ریگولیٹ کر رہا ہے
اس کے پراپر ٹرانسپیرنٹلی کام ہو رہا ہو. اب ہمارے ہاں یہ ایس سی سی پی از اے ویری امپورٹنٹ ریگولیٹر. ایک آپ کا اسٹیٹ بینک ہے اور ایک ہی ایس سی سی پی, ادر اور بھی ہیں لیکن میں مین جو دو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب انہوں نے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے, ریگولیٹ نہیں کر پاتے تھے. تو اب یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے 2016 والا جو آرڈیننس ہے, اس میں ایک بہت بڑی یہ فنڈامنٹل چینج ہے جس کے تحت دے کین ناؤ ایکسیس وٹ ایور انفارمیشن ایز ریکوائرڈ فار اینی کائنڈ آف آف شور کمپنیز اور اس طرح کی جو ہمارے سلسلے چل رہے ہیں. منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا پرابلم رہتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیٹ دس از اے پازیٹیو ایک ڈیسیشن ہے. عبداللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مثبت قدم ہے, لیکن ذرا سا یہ فرمائیے گا کہ ناؤ ایکسس نہیں بلکہ اب یہ پابند ہیں یہ تمام کمپنیز جن کے یہ فورن ڈائریکٹرز ہیں یا آف شور کمپنیز ان کے بورڈ پہ ریپرزینٹڈ ہیں کسی بھی فارم اور شیپ میں, کہ وہ بتائیں کہ اس کا بینیفیشل آنر کون ہے. اب یہ صرف یہ نہیں ہے, منشا نہیں ہے ایس سی سی کی, کوئی انکوائری نہیں ہوگی جس کے جواب میں وہ جواب دیں گے, لیکن اب ان کو پابند کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ بتا دیں کہ اس کے اصل مالک کون ہے, یہ جو فورن کمپنیز یا ڈائریکٹرز ان کے یہاں بورڈ پر ہیں. بالکل, تو وہی بات ہے نا, ٹرانسپیرنسی والی بات ہے کہ وٹ ایور از دا فیکٹ you have to bring it out and it has to be known to the regulator basically, جو اس کا ذمہ دار ہے نا اس سارے اپنا پورے نظام کا I would say. تو this is why this has been actually now done. اور جیسے میں نے کہا ایک اس کی بیسس کے اوپر آپ نے جو انشور کرنا ہے وہ ہے ایک ٹرانسپیرنسی کا سلسلہ جو ابھی اس وقت ہمارے ہاں وہ نہیں, ہمارے یہاں شفافیت نہیں ہے. عبداللہ صاحب اب یہ بھی ایک اس میں بات کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ آپ نے ریگولیٹر کو یعنی ایس سی سی پی کو یہ اختیار کیوں دیا ہے اور یہ پابند ایس سی سی کو کیوں کیا ہے. یہ آپ انکم ٹیکس لاز میں یہ چیز رکھتے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے وہاں موجود ہے. آپ کے خیال میں اس اعتراض کی کوئی بنیاد ہے, کوئی گنجائش ہے اس کو سننے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جہاں تک ایک طرف تو ایس سی سی پی ہے جو کہ ریگولیٹر ہے, کمپنیز جتنی وہاں پہ رجسٹر ہوتی ہیں ان کا, اور دوسری طرف جو ایف بی آر ہے دیٹ از دی ٹیکسیشن اتھارٹی. اب دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں نا ان میں فرق ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ذمہ داری آتی ہے ریگولیٹر کی جو کہ اس کمپنی کو جس نے رجسٹر کیا اور اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کیا. اب دوسری طرف جو اپنا ایف بی آر والے ہیں ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, انہوں نے ظاہر ہے کہ دے ہیو ٹو آلسو میک شور کہ جو بھی آپ کر رہے ہو, جو بھی آپ ڈکلیئر کر رہے ہو, اٹ از ایکچولی واٹ ایور یو آر ارننگ, ایز اپوز ٹو آپ اگر اس طرح سے اپنی وہ کرو گے ڈکلیئر اور کچھ کرو گے اور منی لانڈرنگ والا سلسلہ چلتا ہے تو باہر پیسے چلے گئے اور یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں دیا. تو obviously they are also supposed to see whatever they can do through their own efforts. تو عبداللہ صاحب اس میں ایک چیز ہوگی, یہ میں اس کی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں, کلیئرٹی اس میں چاہیے کہ اب ہوگا یہ اس قانون کے تحت ایس سی سی تو رپورٹ ہوگا ایس سی سی کو, ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں, یہ فورنرز جو ہیں یا جو بھی ہمارے پراکسیز ہیں, یہ اس کی آف شور کمپنی کے بینیفیشل اونر یہ صاحب ہیں. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں یا وہ صاحبہ جو ہیں وہ دراصل اسی کمپنی کے اصل اونر بھی ہیں اور اس کے دوسرے ڈائریکٹر بھی ہیں اور وہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ معاملہ چلا جائے گا ایف بی آر پہ کہ جہاں پر پھر اس کی پروسیکیوشن ہوگی یا اس پہ نوٹسز ہوں گے کہ آپ نے 20 سال تک اس نام کو چھپایا اور دراصل یہ آپ ہی کا منافع تھا جو آپ نے دوسرے نام سے منتقل کیا, اب آپ پہ اتنی ٹیکس لائبلٹی ہو گئی. اس کا ایک لاجیکل پاتھ یہی ہوگا, راستہ یہی ہوگا. دیکھیں نا یہ ایک سورس آف انفارمیشن بنے گی نا فار ایف بی آر, تو آن دیٹ بیسس
اگر اس میں کسی نے یعنی وہ ڈیفالٹ کیا یا مطلب آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے یو آر ریسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل. تو اگر آپ اس طرح سے کسی طرح بھی چوری کرنے کی کوشش کریں گے تو یو آر گوئنگ ٹو, اگر آپ کو کوئی انفارمیشن مل جاتی ہے جو کہ صحیح بیس بن جاتی ہے تو پھر یار ظاہر ہے یو آر اکاؤنٹیبل اینڈ یو ول ہیو ٹو پے اپ واٹ ایور از دا ڈفرنس. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کھلبلی بچی ہوئی ہے یہ صحیح کھلبلی مچی ہوئی ہے نا پورے جو کاروباری اداروں میں جہاں جہاں یہ سارے کیسز ہیں جہاں جہاں یہ مسائل ہیں ان کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اب تو شاید پکڑ ہو گئی ہے. نیچرلی obviously ظاہر ہے جو بھی اگر اس طرح کی کچھ جس میں کوئی انوالوڈ ہے اگر تو اس کو تو اب ظاہر ہے ایک پریشانی والی بات تو ہوگی بیکاز they are supposed to now get کیا کہنا چاہیے وہ جو بھی ابھی تک چلا رہے تھے جس طرح سے that will not remain possible. بہت بہت شکریہ جناب عبداللہ یوسف. کھلبلی کی وجہ یہ ہے اور کھلبلی ہے پاکستان کے کاروباری اداروں میں ان کمپنیز میں جو کہ لسٹڈ ہیں یا ان لسٹڈ ہیں یا پرائیویٹ ہیں اور جن میں چھپے ہوئے ہیں خود یہ اونرز مختلف دوسرے ناموں کے ذریعے مختلف آف شور کمپنیز کے ذریعے اب وہ پابند ہو گئے ہیں کہ وہ اس کے لیے فوری طور پہ اس کو ڈکلیئر کر دیں اور اگر یہ وہی صاحب ہیں جو دراصل اونر ہیں تو پھر اس تمام عرصے کا وہ ٹیکس ادا کرے. اس لیے بھگدڑ مچی ہوئی ہے. بہترین سے بہترین وکیل ہائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت تک پہنچا جائے اور اس پر کسی صورت سے حکم امتناع حاصل کیا جائے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آف شور کمپنیز کا یہ مالک ہے کا ہی سلسلہ ہے اور اس میں اس وقت سارا فوکس ہے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ پر اور اب اس کا فوکس تھوڑا سا شفٹ ہو گیا ہے اس قطری شہزادے پر جس نے حلف نامہ داخل کرا دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ لندن کے فلیٹ 2006 سے پہلے اس کے تھے مگر اب یہ بتایا گیا ہے کہ قطری شہزادے کا یہ خط ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اگر قطری شہزادے خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش نہیں ہوتے اور جرح کا جواب نہیں دیتے یہ نئی صورتحال ہوگی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نومبر کو اب سماعت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما لیکس کیس میں جس کا سب سے اہم موضوع رہا تھا اس 15 دن کی تعطیل سے اس 15 دن کے وقفے سے قبل کہ اس میں سامنے آیا تھا قطر کے ایک سابق وزیر اعظم کا سابق وزیر خارجہ کا خط جس میں اس نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ دراصل 2006 سے پہلے لندن کے مے فیئر کے فلیٹس جو کہ اب وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اہل خانہ کے پاس ہیں وہ دراصل ان کی خاندان کی ملکیت تھی اور 2006 میں ان کے خاندان نے یہ فلیٹ جناب حسین نواز شریف وغیرہ کو منتقل کر دیے تھے سن 2006 میں اس سرمایہ کاری کے عوض جو 1980 میں جناب وزیر اعظم نواز شریف کے والد صاحب نے قطر کے اس وقت کے شہزادے کے پاس کی تھی جب انہوں نے دبئی کی اپنی گلف اسٹیل مل بیچی تھی. اب اس حوالے سے یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے. ماہرین قانون کہہ رہے ہیں کہ قطر کے اس شہزادے کے اس خط کی کوئی قانونی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ قطر کے شہزادے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش نہ ہوں اور پھر وہاں پہ موجود وکلاء کے سوالوں کے جواب نہ دیں. اس کے بغیر یہ خط اور اس کی جو اہمیت ہے وہ قطعی طور پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اس خط کے حوالے سے کئی انتہائی اہم سوالوں نے جنم لیا ہے جس کے جوابات بہرحال قطری شہزادے نے دینا ہے کیونکہ خط میں کہا گیا ہے کہ اسانی فیملی اور شریف خاندان کے طویل عرصے سے کاروباری تعلقات تھے. وکلاء کہتے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ 1980 سے پہلے کاروباری شراکت داری کا ثبوت کیا ہے ان دونوں خاندانوں کے درمیان کیونکہ کہا ہی گیا ہے کہ 1980 سے پہلے بھی یہ کاروباری تعلقات تھے. وکلاء یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شریف خاندان نے دبئی سے 1 کروڑ 20 لاکھ درہم کے ذریعے سے قطر منتقل کیے تھے اس کی رسیدیں کہاں سے آئی تھیں اور یہ خود قطری شہزادہ اس کا جواب دے. قطری شہزادے سے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ شریف خاندان اور ثانی فیملی کے درمیان ریل اسٹیٹ کاروبار کا معاہدہ کب ہوا اور اس کی دستاویزات کہاں ہے.
قطری شہزادے اگر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے تو ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میاں محمد شریف کے 12 ملین درہم کا کتنا منافع دیا گیا، الثانی گروپ نے لنڈن فلیٹس کتنے میں حسین نواز کو دیے، اور لین دین کے قانونی کاغذات کہاں اور کس کے پاس موجود ہے، اور وہ دستاویزات بہرحال قطری شہزادے کو ضرور پیش کرنی ہوگی۔ قطری شہزادے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لنڈن کے فلیٹ 2006 سے پہلے الثانی گروپ کی ملکیت میں تھے، اس کے ثبوت کیا ہیں، اور اس کی دستاویزات بھی ان سے مانگی جائیں گی۔ قطری شہزادے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لنڈن فلیٹس کے 2006 تک سروس چارجز اور کرایہ یقیناً مالک کے نام پر ہوں گے، اگر وہ قطری شاہی خاندان کے نام پر ہے تو انہیں بھی سامنے لایا جائے جس سے ثابت ہو سکے کہ وہ دراصل ان کی ملکیت میں ہی تھے۔ خط میں جو کہ قطری شہزادے نے پیش کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایون فریڈ ہاؤس کے فلیٹ نمبر 70 اور 17A اور فلیٹ نمبر 16 اور 16A کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حسین نواز کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی، انہوں نے کہا ہے کہ فلیٹ نمبر 16A کا وجود ہی نہیں ہے۔ غلط بیانی خط میں ہے یا حسین نواز صاحب نے اس سلسلے میں صحیح بات نہیں کی، بہرحال یہ سوال بھی ابھی پوچھنا باقی ہے۔ اس حوالے سے اس خط میں ایک اور بہت اہم بات پوچھی جو موجود ہے، اس حوالے سے پاکستانی وکلا پوچھنا چاہتے ہیں کہ الثانی فیملی نے فلیٹ 2006 میں حسین نواز کے نام کیے تو 95 میں حدیبیہ پیپر ملز کیس میں الثانی کے فلیٹ کس حیثیت میں لنڈن کی عدالت نے اٹیچ کر لیے تھے یا قرق کر لیے تھے؟ شریف فیملی ان فلیٹس کی مالک 2006 میں بنی تو پھر التوفیق انویسٹمنٹ بینک کیس میں لنڈن کی عدالت نے 1999 میں ان فلیٹس کو قرق کرنے کا حکم کیوں جاری کیا تھا، اگر وہ ان کا کوئی اس کی اونرشپ پہ شریف خاندان تھا ہی نہیں؟ یہ بھی پوچھا جائے گا جناب حماد بن جادم الثانی سے کہ کیا شریف فیملی اب بھی قطر میں الثانی گروپ کے ساتھ کاروبار کی شراکت دار ہے، اگر ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ مگر اس پورے معاملے پر ماہرین قانون کے یہ سوالات ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں، مگر سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس خط کے علاوہ دوسری کیا اہمیت کی چیزیں ہیں جو کہ ابھی طے ہونا باقی ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر قانون جناب خالد جاوید خان نے۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ابھی جو قطری شہزادے کا خط آیا اور یہ پورا کیس ابھی سپریم کورٹ کی زیر سماعت ہے اور اس کے حوالے سے سوالات بھی اٹھانے شروع کر دیے ہیں کہ اس سماعت سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ آپ کے خیال میں بھی ابھی سپریم کورٹ کی سماعت میں بہت فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے؟ دیکھیے، جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے یہ بنیادی طور پہ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ دو پارٹیوں کا ڈسپیوٹ ہے، تحریک انصاف اور نواز شریف صاحب کی جو فیملی کا، لیکن یہ پروسیڈنگز جو ہے ان کا نیچر ہے انویسٹیگیٹو، یہ ایڈورسیریل نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انویسٹیگیٹ کی جا سکتی ہے جو کہ عام پرائیویٹ ڈسپیوٹ میں نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہیں تحریک انصاف، انہوں نے ایک ICIJ کی رپورٹ ہے جسے پاناما لیکس کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ کچھ ایلیگیشن لگائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ڈسکلوز کریں، اور اس کے جواب میں محترم نواز شریف کی جو فیملی ہے اس میں انہوں نے ڈاکیومنٹ جس میں قطری شہزادے کا خط ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب اس پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ اس خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ جب تک اس کے آتھر یہاں آ کے ایویڈنس نہ دیں، کراس ایگزامن نہ ہو۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں خالد جاوید صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس خط کی فی الحال کوئی قانونی وزن نہیں ہے، اس میں اس کی حیثیت نہیں ہے؟ آپ خود بھی اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایز اے ڈاکیومنٹ ظاہر قانونی شہادت کے مطابق یہ اس کی وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک ٹریل اسٹیبلش کی جا سکتی ہے، اور وہ ٹریل اگر کسی دوسرے ذریعے سے اگر نواز شریف کی فیملی جو ہے وہ ثابت کر سکتی ہے تو ضرورت نہیں ہوگی ان کو قطری شہزادے کو بلانے کی۔ لیکن ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو PTI کا کیس ہے وہ جس ڈاکیومنٹ کی بنیاد پہ ہے وہ بھی ایڈمیسیبل ڈاکیومنٹ نہیں ہے جب تک اس کے آتھر یعنی پاناما لیکس کے آتھر یا ICIJ جو ہے اس کی رپورٹ وہ خود بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے، پہلے اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے انہوں نے اس پہ اعتراض کیوں نہیں لیا ہے، لیکن یہ ان کا حق ہے کہ اس پہ اعتراض لیں، پہلے اس کو ثابت کیا جائے، اس کے جواب گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمام معاملہ جس جڑ پر ہے، یعنی کہ ICIJ کی رپورٹ جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ انہیں یہ دستاویزات ملی ہیں اور یہ کا تعلق جو ہے وہ پاناما میں بیسڈ آف شور کمپنیز کے حوالے سے، ابھی یہ بات طے ہونا باقی ہے کہ یہ دستاویز 100% مستند ہیں، یہ انڈسپیوٹیبل ہیں، اور یہ جو کمپنیز ہیں یہ بہرحال جتنی بھی اس کا انکشاف ہوا ہے یہ 100% مستند قانونی دستاویز ہے۔ ابھی جو ICIJ کی رپورٹ ہے اس کی بنیاد پہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
جی ابھی اس کی حیثیت کیونکہ وہ ان ڈاکیومنٹس میں شامل نہیں ہیں جو کہ آن اٹس اون اوتھینٹک تصور کی جاتی ہیں پاکستان کے قانون کے تحت. وہ ایک اخباری رپورٹ کی طرح ہے, اور اخباری رپورٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آبزرویشنز دی ہیں تو دونوں پارٹیوں کو, پٹیشنر کو بھی, ظاہر تحریک انصاف اس میں پٹیشنر ہے تو بنیادی ذمہ داری ان کی ہے کہ پہلے جو ایلیگیشن ہے اس کو اوتھینٹیکیٹ کریں, اور اس کے لیے بھی وہی قانون لگے گا جو قطری شہزادے کے خط کے لیے لگے گا. تو اس وقت دونوں جو ہیں ہیئر سے سنی سنائی بات پہ ہیں, جب تک ایویڈنس کی شکل میں ان کے آتھر سامنے نہیں آ جاتے دونوں کی کوئی اہمیت نہیں. اچھا ایک اور چیز جو کہ آپ ایک آبزرور کی حیثیت سے ضرور مطالعہ کر رہے ہوں گے وہ یہ ہے کہ یہ کیس ہے سارا خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا, ان کے وکلا نے ایک کیس پیش کیا ہے. پچھلی سماعتوں میں ہم نے دیکھا کہ عدالت نے ان کی جو لیگل ٹیم ہے, ان کے جو لیگل ٹیم کے سربراہ حامد خان اور ان کے آرگومنٹس پر بہت ہی امپورٹنٹ کامنٹس کیے ہیں, اور جو کہ تعبیر اس طرح سے ہوئے ہیں کہ یہ بہت ہی لاغر کامنٹس تھے, یہ بہت ہی کمزور کیس تھا جو کہ پیش کیا گیا, جس کے بعد حامد خان صاحب نے جو کہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. عمران خان کے ایک اور کیس سے انہوں نے علیحدہ کر لیا ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں کہ ان کو اپنی لیگل ٹیم کی کارکردگی پسند نہیں آئی ہے. آپ جب ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کیس کی صحت کو کیسے جانچ رہے ہیں جو آرگومنٹس پیش کیے گئے؟ دیکھیں اس کیس میں بدقسمتی سے پہلے دن سے اتنی زیادہ رپورٹنگ ہو رہی ہے اور ہر آبزرویشن جو ہے وہ رپورٹ کی جاتی ہے, اس سے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ کا شاید مائنڈ میک اپ ہو گیا. یہ تمام آبزرویشن جو ہوتی ہیں ٹینٹیٹو ہوتی ہیں, اور جج صاحبان جو سوال پوچھتے ہیں وہ صرف اپنے سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں. لیکن یہاں اتنی زیادہ رپورٹنگ ہوئی اور اس سے ایک امپریشن کریٹ کیا گیا. حامد خان صاحب بہت اچھے وکیل ہیں, لیکن ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ شاید انہوں نے ایک کمزور ایک کیس پیش کیا ہے. وکیل ظاہر ہے کہ وہ کیس پیش کرتا ہے جو کہ ثبوت پارٹی دیتی ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہو. لیکن کیونکہ اب 21ویں صدی میں کیسز جو ہیں کورٹ میں بھی آرگیو ہوتے ہیں اور کورٹ کے باہر بھی آرگیو ہوتے ہیں, تو اس کی جو امپلیکیشن ہوگی وہ ظاہر ہے کہ جو وکلا کیس کورٹ کے اندر آرگیو کر رہے ہیں ان کو فیس کرنا ہوگی. اور عمران خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ نہ صرف وہ کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں, وہ ایک پبلک اوپینین بھی فارم کر رہے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیس کا آؤٹ کم کچھ بھی ہو, ایک پبلک اوپینین جو تیار کیا جا رہا ہے اس کیس کے ذریعے, اس کی اپنی سیاسی اور دوسری اہمیت ضرور ہوگی اور ایفیکٹ ہوگا اس کا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ وکیل تو وہی کیس پیش کرے گا جس کے ثبوت اس کے سامنے اس کے جو جنہوں نے اس کو ہائر کیا ہے وہ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں, وہ اپنے پاس سے تو ثبوت نہیں لائے گا. تو اس میں اگر تنقید کرنی ہے تو حامد خان کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے کلائنٹ کی ہونی چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کیس وہ پیش کیا جاتا ہے وکیل کی طرف سے جو پارٹی نے دے, لیکن سٹریٹجی بنانا یہ وکیل کا کام ہے. آپ کو اگر پارٹی 100 ڈاکیومنٹس لا کے دیتی ہے تو آپ 100 کے 100 ڈاکیومنٹ جا کے کورٹ کے سامنے پیش نہیں کریں گے. یہ وکیل کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سلیکٹ کرنا ہے, اور اگر آپ سب سے کمزور ڈاکیومنٹ سے اپنا کیس شروع کریں گے تو بائی دا ٹائم آپ اہم ڈاکیومنٹ تک پہنچیں گے یو وڈ ہیو لاسٹ دا بینچ. تو اسٹریٹجی بہت اہم ہے. میں اس پہ حامد خان صاحب کے بارے میں تبصرہ نہیں کر رہا, لیکن وکیل کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیونکہ اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کرنا وکیل کا کام ہے, پارٹی کا نہیں. بڑی نوازش, بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ تھے. عمران خان نے بھرپور کوشش کی اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اب اس حوالے سے قانون کے راستے کو ہی اپنا آخری راستہ سمجھتے ہیں, اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ دے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت اہم آج عمران خان صاحب کی گفتگو سامنے آئی ہے, سننا بہت ضروری ہے. مجھے فخر یہ ہے کہ ہم نے اپنا پورا زور لگایا, ہم نے ہر وہ چیز کی جو ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی انتہا پہ گئی. ہمیں تنقید ہوئی, لاک ڈاؤن ہونے لگا, جی لوگ بچے سکولوں میں نہیں جائیں گے, ہر قسم کا سٹیٹس کو نے زور لگایا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور یہ بھی کرپشن کا کیس بھول جائیں. مجھے فخر یہ ہے کہ میری اور میری پارٹی نے پورا زور لگا کے اس کیس کو بھولنے نہیں دیا اور آخر میں سپریم کورٹ میں پہنچ گئے. اب سپریم کورٹ جانے, ہم مدد کریں گے سپریم کورٹ کی, اور نواز شریف جانے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے, یہی ہم کر سکتے ہیں. اس کے آگے تو ہم صرف بندوق اٹھائیں اور خونی انقلاب کی طرف جائیں. تمام معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھوڑ دیا. بہت اچھی بات ہے. ایک امپورٹنٹ تصحیح ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. 11 نومبر کو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جن جج صاحبان کے خلاف درخواستیں زیر التوا ہیں ان میں سپریم کورٹ سے مستعفی ہونے والے جسٹس اقبال حمید الرحمان, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انور قاسی, جسٹس شوکت علی صدیقی, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق عرفان اور جسٹس شاہد حامد ڈار اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی, جبکہ جسٹس پشاور کے جسٹس داؤد خان شامل ہے.
آج ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ لاہور کے جسٹس شاہد حامد ڈار اور پشاور کے جسٹس داؤد خان کا نام جوڈیشل کاؤنسل سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔